नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानो व तआला आप सबको इस्तकामत अता फरमाए और दीन पर अमल पैरा होने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज जो हम खास एक मौजू है जिस पर बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक हम सब की जिंदगियों के 24 घंटों में से है। यानी हम अगर देखें तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम सब की जिंदगियों में एक बेचैनी है। हम सब नमाजें भी पढ़ते हैं, हम सब अस्कार भी करते हैं, फिर भी सुकून, खुशी, इत्मीनान क्यों नहीं मिलता जिसका वादा अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद की है। तो उसकी वजह यह है कि हम अपने वजूद के बाहर तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर को वीरान छोड़ दिया है। हम अपने घरों को देखें तो डिकोर कर रहे हैं, उसके पेंट और इन सब चीजों का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं तो उसमें हम उसकी फिक्र नहीं कर रहे होते। हम अपनी मिसाल के तौर पर गाड़ियों को देखें तो जब भी जरूरत पड़ती है हम उसकी बाकायदा सर्विस करवाते हैं, और अपने बच्चों के लिए देखें तो उनके फ्यूचर के लिए हम दिन रात तगोदो कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी हो, कौन सा उनके लिए प्रोफेशन हो। लेकिन वो नफ्स जो इन सब चीजों का मालिक है, वो जो इन सबको महसूस करता है, उसकी प्योरिफिकेशन, उसके तस्किया, उसकी सफाई का हमें ख्याल ही नहीं आता। आज का ही सेशन ऐसे ही है जैसे कि हमारे नफ्स का ऑपरेशन है। आज सब हम सब ने अपने अंदर के उन जरासीम और उन खामियों को ढूंढना है जो हमारी नेकियों का असर खत्म कर रहे हैं। और याद रखिए, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे जिस्मों को नहीं देखता, वो हमारे दिलों को देखता है। और क्या हमारा दिल आज इस काबिल है कि उसे अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने पेश किया जाए? जी। तस्किया नफ्स, अब देखते हैं तस्किया क्या है। तस्किया का मतलब है कि हम रोजमर्रा जिंदगी के उन पहलुओं को देखें जिन्हें हम रोज देखते हैं पर कभी सोचा नहीं। अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो तस्किया का मतलब होता है सफाई करना, पाक करना। लेकिन हम इसमें कुछ मिसालों से इनको समझेंगे। सामने आपके स्लाइड पे डेफिनेशंस आ रही है। नफ्स की डेफिनेशन है कि बुरी आदत से, गंदे ख्यालात से और गुनाहों से पाक करके उसे अल्लाह की फर्माबरदारी के सांचे में ढालना। और नफ्स है क्या? तो नफ्स इंसान के अंदर की वो कुव्वत जो उसे अच्छाई या बुराई पर उकसाती है। आप इसको ऐसे समझें कि एक कश्ती है जो समंदर के इतने बड़े और गहरे पानी में तैरती है, और वो तब तक नहीं डूबती जब तक समंदर का पानी उसके अंदर दाखिल ना हो जाए। लेकिन जिस दिन पानी अंदर आ जाता है कश्ती डूब जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम दुनिया के इस समंदर में रह रहे हैं। दुनिया की रंगीनियां, उसका पैसा, उसका उसके अंदर जो हमारे दिल में ख्यालात पैदा होते हैं, जो गुस्सा, जो कीना, जो हसद, जो नफरत, ये सब बाहर रहें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस दिन ये हमारे नफ्स के अंदर दाखिल होते हैं हम रूहानी तौर पर इसमें डूब जाते हैं। तस्किया इस सुराख को बंद करने का नाम है ताकि दुनिया हमारे अंदर ना आ सके। और याद रखिए, तस्किया कोई फलसफा नहीं है, ये आपके अंदर की सर्जरी है। जैसे डॉक्टर जो है वो जिस्म से वो हिस्सा निकाल देता है जो पूरे जिस्म को बीमार कर रहा होता है, कितने ही ऑपरेशंस ऐसे होते हैं। ऐसे ही तस्किया हमारी रूह से वो गंदगी निकाल देता है जो हमें अल्लाह सुब्हानो ताला से दूर कर रही होती है। और आज हमने ये देखना है कि हमारी अंदरूनी दुनिया कैसी है। क्या वहां फूल खिले हैं या वहां खारदार झाड़ियां उग चुकी हैं? इसको हमने साफ करना है। या फिर इसको इस मिसाल के जरिए समझिए। मिसाल मसलन गर्मियों में जब आप देखते हैं एसी चल रहा होता है लेकिन वो कमरे को बाजू का ठंडा नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? हम उसके फिल्टर चेक करते हैं। फिल्टर पर अगर गर्द जमी होती है, जाली वही है, मशीन वही है, बिजली भी वही है, लेकिन वो गर्द हवा को अंदर आने से रोक रही होती है।
ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سکون کی ٹھنڈک نہیں آ رہی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفس کے فلٹر پر کبر، لالچ اور انا کی گڑھ جم چکی ہوتی ہے۔ تزکیہ اس فلٹر کو دھونے کا نام ہے۔ پھر ایک اور مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، مثلا ایک ہیرے کو آپ دیکھیں، ڈائمنڈ کو، جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو وہ ایک کالے پتھر جیسا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر ایک جوہری اسے لیتا ہے، اس پر چوٹ لگاتا ہے، اسے تراشتا ہے، اسے تکلیف دہ عمل سے گزارتا ہے، اور جتنا وہ تراشا جاتا ہے اتنی ہی اس کی چمک بڑھتی ہے، اور اس کی قیمت پھر کہاں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تزکیہ بھی انسان کے نفس پر چوٹ لگانے کا نام ہے، یعنی اپنی پسندیدہ خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑنا۔ یہ بظاہر تکلیف دیتا ہے، غصہ پی جانا تکلیف دیتا ہے، لیکن یہی وہ تراش خراش ہے جو ہمیں اللہ کی نظر میں قیمتی ہیرا بنا دیتی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، آپ کی سلائڈ پر ایک پکچر بنی ہوئی ہے، پودے کی ایک مثال دی گئی ہے کہ پودے کی جیسے کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر بنے، اسی طرح تزکیے کا یہ مطلب ایک سمجھانے کے لیے میننگ سمجھایا گیا ہے۔ جیسے پودے کو کاٹا چھانٹا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی گروتھ اچھی ہو، وہ پھلے پھولے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے کسی مالی کو دیکھا ہے جب وہ کینچی لے کر پودے کی ٹہنیاں کاٹتا ہے تو پودے کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ اگر وہ محسوس کر سکے وہ شاخیں جو پودے کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، مالی کیا کرتا ہے؟ انہیں کاٹ پھینکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ فالتو شاخیں نہ کاٹی گئیں تو پودا کبھی بھی کا داور درخت نہیں بنے گا، اسے پھل نہیں لگے گا۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ فالتو شاخیں ہیں، کسی کی غیبت کرنے میں نفس کو بڑا مزہ آتا ہے، کیا ہے یہ؟ ایک زہریلی شاخ ہے، اسے کاٹنا ہوگا۔ پھر رات کو دیر تک موبائل سکرولنگ کر کے صبح فجر ضائع کرنا، اس میں بہت لطف آتا ہے، یہ بھی ایک فالتو شاخ ہے، اسے کاٹنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں، اپنی بات کو اونچا رکھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یعنی کبر، انا، خود غرضی، اور یہ وہ شاخیں ہیں جو ہمیں تزکیے کو، اس کے پروسیس کو روک رہی ہیں۔ اب دیکھیں، کاٹتے وقت درد تو ہوگا، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے زبان کو غیبتیں کرتے، وہاں اس محفل کو چھوڑنا، درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، نفس تو چیخے گا، لیکن یاد رکھیے یہ کٹائی ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بڑا کرنے کے لیے ہو رہی ہے، ہماری گروتھ ہو رہی ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ پیور ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں، نفس وہ قوت ہے جو اچھائی یا برائی پر اکساتی ہے، یہ نفس ہمارے اندر ایک کمانڈر کی طرح بیٹھا ہے، یہ آپ کو آرڈر دیتا ہے۔ مثلا جب آپ بازار جاتی ہیں، کوئی چیز پسند آتی ہے، وہ مہنگی ہے اور پھر آپ کی ضرورت کی بھی نہیں ہے، تب نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو۔ وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہے نا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ نفس کی اکساہٹیں ہیں، اور جب آپ کو کسی پر غصہ آتا ہے پھر نفس کیا کہتا ہے؟ اسے ابھی کی ابھی سناؤ، خاموش رہی نا تو تمہیں ڈبا لے گا۔ یہ ہے نفس کی اکساہٹیں۔ اور پھر تزکیہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کمانڈر کو بدل دیں، آپ کا نفس آپ کو برائی پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف اکسانے لگے، آپ کا نفس آپ کو کہنے لگے چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ کیونکہ ہم نے نفس کی غلامی سے آج آزادی کا سفر طے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن حقیقت میں تو ہم اپنے نفس کے قیدی بن چکے ہیں۔ اسی لیے یہیں پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اس پودے کی مثال سے سمجھیں کہ ہمارے وجود کے پودے میں وہ کون سی جھاڑی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دے رہی؟ کیا وہ ہماری زبان کی کڑواہٹ ہے؟ کیا وہ ہمارے اندر کا تکبر ہے؟ کیا وہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے؟ آج ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے خود کو پیش کر دیں گے، اور یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بھی ایسے ہی کاٹ چھانٹ کر دے، مجھے پاک کر دے، اور مجھے وہ بنا دے جو تو اپنے بندوں کو پسند پسند کرتا ہے، ویسا ہی تو مجھے بنا دے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کائنات کے سب سے سچے ماخذ یعنی قرآن کریم کی طرف ہم رجوع کریں گے۔
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی صفائی کو محض ایک اخلاقی مشورہ نہیں قرار دیا، بلکہ اسے انسانی کامیابی اور ناکامی کا واحد معیار بنا کے پیش کی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورت یہ جو الشمس ہے، اس کی جو آیات ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 قسم کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس موضوع کی سنگینی کا اندازہ ہی تو آپ لگائیں کہ رب کائنات عظیم ترین نشانیوں کی مسلسل قسمیں کھا رہا ہے، سورج کی، اس کی دھوپ کی، چاند کی، دن اور رات کی، آسمان اور زمین کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی قسم جسے اور جیسا اسے درست بنایا۔ اب مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی کسی بات پر اتنی زیادہ قسمیں ایک ساتھ نہیں کھائیں گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات آنے والی ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ آیت میں دیکھیے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیابی اور ناکامی کی وضاحت پیش کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ قد افلح، وہ شخص فلاح پا گیا، وہ بازی لے گیا، وہ ابدی طور پر کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا۔ وقد خواب، خسارے میں پڑ گیا۔ کون؟ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی مٹی میں دبا دیا ہے۔ اب یہ جو لفظ زکا ہے نا، اس کو اگر غور کریں تو اس کا مطلب صرف مٹانا نہیں ہوتا، بلکہ بڑھانا، وہی پیچھے جو گروتھ، وہ نشو نما۔ یعنی جب انسان اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، تکبر اور یہ تمام غلاظتیں نکالتا ہے نا، تو اس کے اندر کی انسانیت اور روحانیت کا پودا قداور درخت بن جاتا ہے۔ اسی کے برعکس لفظ دساہا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مٹی میں دفن کر دینا۔ گناہ جو ہے وہ انسان کی روح کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ انسان جیتے جی ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو پاک کرنا، قرآن بھی ہمیں اس چیز پر موٹیویشن دے رہا ہے۔ اور پھر سورت الاعلیٰ میں دیکھیں، یعنی یہی تسلسل برقرار رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اب یہاں تزکیہ کو نماز اور ذکر سے بھی پہلے رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک برتن صاف نہیں ہوگا اس میں ڈالے جانے والا مشروب بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی گندے برتن میں کوئی چیز ڈالیں گے وہ پینے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر نفس پاک نہیں ہے تو نہ نماز میں لذت ہے، نہ ذکر میں تاثیر ہے۔ اور پھر آخر میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو مزید کلیئرٹی سے بتا دیا کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تبدیلی کا دار و مدار اسی تزکیہ پر ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ یعنی اپنے نفس کو نہ بدل لے۔ ہم اکثر دعا کرتے یا اللہ حالات بدل دے، یا اللہ سوسائٹی بدل دے، یا اللہ ملک بدل دے، ہمارے جو ہیں ماتحت ہم جن کے ہیں، ہم ان کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم کیا کیا کچھ مانگتے ہیں، چلے اپنے گھریلو حالات پہ ہی دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو بدلنا ہے۔ پہلے اندر کی صفائی کرو، باہر کے حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود ہی بدل دے گا۔ یعنی کہ قرآنی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کی تمام تر محنت کا مرکز اس کا اپنا نفس ہونا چاہیے۔ اگر یہ پاک ہے تو سب کچھ مبارک ہے، اور اگر یہ غرض آلود ہے تو دنیا کی تمام کامیابیاں بھی بے معنی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اٹل جو فیصلے ہیں، یا اٹل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات اور جو بھی ہمیں بتا دیا، اس کے بعد باری آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ان کے فرمان کی۔ آپ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہی التزکیہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رسول ان پر آیات پڑھتا ہے،
ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر یعنی دین کا خلاصہ ہی انسانی نفس کی اصلاح ہے۔ اب عقل مندی کا حقیقی معیار کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں۔ آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے، یعنی اس کا انالیسس کرتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور پھر رحمت الہی کی آرزو کرے۔ آپ اس حدیث پر ذرا غور کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ذہین وہ نہیں ہے جو صرف دنیاوی کاروبار یا سیاست یا گھریلو جو ہے اس میں بہت ہی ماہر ہو، بلکہ اصل ذہین وہ ہے جو اپنے نفس کی چالوں کو سمجھے اور اسے اللہ کا فرما بردار بنا لے۔ لیکن اسی کے پیرالل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا کے رکھے، اور پھر اس سے بڑی حماقت کیا کرے کہ اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کے دور کے ہر انسان کے لیے لمحہ فکری ہے، کیونکہ ہم بھی یہی سب کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی کر لو جنت میں ہی جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ صاف طور پر قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنا ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نفس کو ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ اس کا تزکیہ شروع کہاں سے ہوگا؟ دل سے۔ دل اس کا مرکز ہے، اور اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلا ٹول یہی ہے، یعنی نفس کے تزکیے کا براہ راست تعلق ہمارے دل سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ اب وہ دل جس کو ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں کروں گی، میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم پردہ کریں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم جو ہے سیپریٹ گیدرنگ کریں، مطلب کتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں دل کے بہانے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو دل کی حالت کیا ہے یا دل کو مقام کیا ہے؟ دل ایک بادشاہ کی طرح ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ کیا ہیں؟ یہ اس کی رعایا ہے، اس کے ماتحت غلام ہیں۔ اور اگر بادشاہ پاکیزہ ہے تو اس نے تزکیہ بھی کر لیا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی رعایا کو کبھی گناہ کا حکم نہیں دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی سلطنت میں اگر بادشاہ ہی، آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ اگر وہی غیر مسلم ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمام رعایا جو ہے وہ بھی نان مسلم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اگر جو پریزیڈنٹ ہے یا جو بادشاہ ہے، جو جس کی ملکیت ہے سب کچھ، وہ اسلام لے آئے تو سب کے سب اس کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی حال ہے نا، اگر ہمارا دل پاکیزہ ہوگا، وہ تزکیہ کرتا رہے گا، وہ حسد، بغض اور نام و نمود کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہو جائے گا، تو پھر انسان نیکی پر قائم ہو جائے گا، تمام اعضاء اسی کے ماتحت وہی کام کریں گے۔ آنکھیں جو ہے وہ گناہ کرنے وقت ڈریں گی، وہ پاکیزہ چیزوں کو دیکھیں گی، انہیں قرآن سے لذت حاصل ہوگی، کان جو ہیں وہ قرآن سننا چاہیں گے، وہ نیکی کی بات سننا چاہیں گے، وہ اچھے اچھے لیکچر سنیں گے، وہ دوسروں کی غیبتیں نہیں سنیں گے، ہاتھ جو ہیں وہ نیک اعمال کریں گے، دوسروں کو درد اور تکلیف نہیں دیں گے، اور پھر پاؤں بھی کسی زنا کے اڈے پہ نہیں جائیں گے، کسی حرام کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی لیے تزکیے کا سفر دل کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دل میں گندگی ہے تو انسان چاہ کر بھی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں کہ اس کی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے۔ ایک موقع پر غزوے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو نفس کے ساتھ ہماری جنگ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو فرمایا جہاد النفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اب ذرا سوچئے، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے،
لیکن اپنے نفس کی خواہش کے سامنے نہ کہنا، اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے، اس سے بھی بڑا مارک ہے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں دشمن کے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہونے کو؟ لیکن اس سے بڑا کام کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو مارنا، اس کے آگے نو بولنا۔ فجر کے وقت نفس کہتا ہے سو جو، لیکن اللہ کا حکم ہے اٹھو، تو اس وقت نفس کو مغلوب کرنا ہی اصل تزکیہ اور اصل بہادری ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روٹین کیا دیکھیں، اتنی خاص اہمیت ہے تزکیے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا، انت خیر من زکاہا، انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات اللہ سے نفس کی پاکیزگی مانگ رہے ہیں، تو ہم کس قدر اس کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں تیرے پاس پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، یعنی جس کی خواہشات کبھی ختم نہ ہو۔ اور یہی وہ حرص ہے، یہی وہ لالچ ہے جو انسان کو تزکیہ کے راستے سے بھٹکاتی رہتی ہے۔ یعنی اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبوی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہر کو سنوارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے باطن کی نگرانی کرتے رہنا ہے۔ اگر ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہے تو ہماری عبادت میں روح ہوگی، اور اگر نفس بے لگام ہے تو تمام اعمال جو ہیں وہ صرف ایک ریچول، ایک ڈھونگ بن کر رہ جائیں گے۔ آگے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اسلاف کا طرز عمل۔ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید کتابی باتیں ہیں، یا بہت ہی کوئی بہت بڑے ولی اللہ کا کام ہے، ہم جیسے عام انسانوں کی بس کی یہ بات نہیں ہے، ہم تو بس سادے سے لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو ذرا دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تو وہ بھی تو ہماری طرح گوشت پوشت کے انسان تھے، ان کے بھی ایموشنز تھے، ان کی بھی انا تھی، وہ بھی نفس کی خواہشات رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان کے نفس کو کندن بنایا کہ وہ مٹی سے سونا بن گئے۔ ان کا تزکیہ کوئی جادوئی عمل نہیں تھا، بلکہ مسلسل محنت اور اپنے آپ کو بدلنے کا عزم تھا۔ چند مثالیں ہم دیکھیں گے صحابہ کی زندگیوں سے۔ حضرت عمر فاروق، جو اسلام لانے سے پہلے اپنے مزاج کی سختی کے لیے مشہور تھے، لیکن جب تزکیہ کے عمل سے گزرے تو وہی عمر جنہوں نے رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھا کہ کوئی میرے بھوکا تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور ان کا کیا فرمان تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اب یہ نرمی کہاں سے آئی؟ یہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کا نتیجہ تھا۔ اب صحابہ کرام نے اپنے نفس کو مٹایا تو اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا۔ وہ اپنی انا کو اللہ کے سامنے ذبح کر دیتے تھے۔ خالد بن ولید کو دیکھیے، این میدان جنگ میں سپہ سلاری سے ہٹایا گیا تو ان کے نفس نے بغاوت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ یہ ہے تزکیہ کی انتہا، جب انسان کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ کی رضا باقی رہتی ہے۔ پھر دیکھیں نفس کیا کہتا ہے، مال کی محبت کی بھی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے، سارے گھر کا سامان لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ نفس کی بے چینی اور مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے، جسے قرآن حب الشہوات کہتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ثابت کیا کہ نفس پر جب اللہ کی محبت غالب آ جائے تو انسان مادی چیزوں کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت علی کا واقعہ، کیونکہ ہمیں بھی بہت زیادہ بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس نے ایسا کہہ دیا، یعنی میری ساتھ
حضرت علی کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ مثال تزکیہ کے ام، اخلاص کی طرف مطلب ہمیں دعوت دیتی ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت علی نے اپنے ایک دشمن کو اس پر قابو پا لیا، اسے قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب معاملہ کیا، آپ تو پورے اس پر قابو پا چکے ہوئے ہیں، کنٹرول میں ہے وہ دشمن، آپ اسے مار سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا فوراً سے۔ اب دشمن بڑا حیران ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ قابو پا کے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ میرے اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے۔ پاکیزہ نفس اپنے غصے، اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت حنزلہ کا واقعہ، نفس کے محاسبے کے لیے یا سیلف انالیسس کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت حنزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار روتے ہوئے گلی میں نکل آئے، پکارنے لگے حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، نفق حنزلہ۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں دنیا داری میں لگتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو کیا تھا یہ؟ حضرت حنزلہ کی بے چینی تھی، اپنے ایمان کی فکر کو کرتے رہنا، یہ ہے تزکیہ نفس کا اہم حصہ۔ حالانکہ اس کے بعد میں بتایا گیا کہ اگر ایسی ہی کیفیت رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی ہی کیفیت رہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی وہ تم سے شیک ہینڈ کرنے لگیں۔ لیکن دیکھیں کہ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نفس کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن اپنے ایمان کی فکر تو کرتے رہنا ہے نا، نفس کے اوپر غور تو کرتے رہنا نا۔ مومن اپنے نفس کی حالت پر اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، اتنا گہرا نظر رکھتا ہے تاکہ اس میں منافقت نہ آ جائے۔ پھر آپ دیکھیں خواتین صحابیات، وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگیاں بھی بہترین سبق رکھتی ہیں۔ حضرت ختیجہ کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کو دیکھیں، انہوں نے اپنے نفس کو سادگی اور صبر کا عادی بنایا۔ ان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو قناعت سکھائی۔ آج ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے تو ہمارا نفس تڑپ اٹھتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی جواب دوں، لیکن صحابیات کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ان کا شیوا یہ تھا کہ وہ اپنی تکلیف اللہ کے سپرد کر دیتی تھی۔ ان کا تزکیہ ان کے اخلاق سے جھلکتا تھا، ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے لیکن چہروں پر اطمینان ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ صحابہ اور صحابیات کا یہ جو خوبصورت ان کی زندگی کا پہلو ہم نے دیکھا ہے، ان کا تزکیہ کرنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کو بدلنے کے لیے کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کیسے لگام دی، انہوں نے ذکر، انہوں نے محاسبہ، انہوں نے صحبت نبوی سے اپنے باطن کو روشن کیا۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارا نفس بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ہم بھی اس کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ چلیے، اب تک ہم نے دیکھا قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور صحابہ کی زندگی، جس میں ہم نے دیکھا کہ تزکیہ کتنا ضروری ہے۔ اب ہم ایک مثال سے اس کو سمجھیں گے جس پورے مشکل سفر کو آپ کے لیے آسان بنا دے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک معمولی سے کیڑے کی تتلی بننے تک کے سفر کی مثال ہے، جو ہمارے نفس کا سفر ہے۔ سب سے پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نفس امارہ، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ اس کو ایسے تصور کریں، ایک ننھا سا کیڑا ہے جو صرف زمین کی دھول اور پتوں کو جانتا ہے۔ اس کی زندگی صرف دو کاموں کے گرد گھومتی ہے: پتے کھانا اور رینگتے رہنا۔ اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے کیسا لگ رہا ہے یا وہ کائنات کا کتنا خوبصورت حصہ بن سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے پاس پر ہیں جو وہ ان سے وہ اڑ بھی سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نفس کا پہلا مرحلہ، نفس امارہ۔ سورت یوسف کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے: بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، اور یہ وہی نفس ہے جو نفس امارہ ہے۔
یہ وہ بچے کی طرح ہیں جو ہر ضد پوری کروانا چاہتا ہے۔ مثلاً جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اور کسی کو جلی کٹی سناتے ہیں، تو ہمارا نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری انا بڑی ہے، اسے نیچا دکھاؤ۔ جب ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلتے کوڑتے ہوتے ہیں، تو یہ وہی کیڑا ہے جو حسد کے پتے قطر قطر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم صرف کھانے سونے اور دنیاوی لذتوں میں مگن ہوتے ہیں، تو ہماری روح قید ہوتی ہے، اور یہ جھوٹی طاقت ہمیں انسانیت کے درجے سے گرا کر محض ایک خواہش کا غلام بنا دیتی ہے۔ اب دوسری تصویر کی طرف چلتے ہیں، نفس لوامہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب اس کیڑے کو احساس ہوتا ہے کہ اسے بدلنا ہے۔ آپ اس کو نفس کے ساتھ ساتھ خود ہی امیجن کرتے چلے جائیں۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ ہمیں مفلوج کر دیتا ہے۔ زمین پر رینگتا ہوا کیڑا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا نفس بھی زمینی خواہشات کا غلام ہو چکا ہے، وہ قید ہے، اس کے اندر گندی خواہشات ہیں، بس سکرولنگ، لوگوں سے حسد، نفرت، کڑھن، جلن۔ لیکن دوسرا مرحلہ آتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب اس کو کیڑے کو بھی احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد ایک سخت خول بناتا ہے اور اس میں قید ہو جاتا ہے۔ دنیا سے کٹ کر وہ تنہا ہو جاتا ہے، اور یہیں سے تزکیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ شروع کرتا ہے، تو وہ گھنٹوں مصلوں پر بیٹھ کر ہوتا ہے کہ اللہ میں تھک چکی ہوں اس غصے سے، میں ٹرانسفارمیشن چاہتی ہوں، میں اپنی انا کو توڑنا چاہتی ہوں۔ اور یہ نفس نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا لفظ۔ جب آپ کو اپنے کسی برے عمل پر پشیمانی ہوتی ہے، جب آپ کا دل آپ کو ٹوکتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ نفس ہمارا بہترین دوست ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو سونے نہیں دیتا۔ جب آپ کسی کا دل دکھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ سوچئے، جس چیز کی قسم اللہ اٹھائے وہ کتنی عظیم ہوگی۔ اور اس مرحلے پر آپ دیکھیں کہ کیڑا جو ہے وہ خول کے اندر اپنی پرانی کھال اتار دیتا ہے۔ اس کا پودا جسم، یعنی اس کا جو پورا جسم ہے، پگھل کر ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور تزکیہ بھی یہی ہے، پرانی عادتوں کو پگھلانا۔ جب آپ کا دل چاہے کہ آپ جوابی وار کریں، لیکن اللہ کے لیے خاموش ہو جائیں، تو سمجھ لیں آپ اس خول کے اندر اپنے پر نکال رہی ہیں۔ یہ خاموشی بظاہر کمزوری لگتی ہے، لیکن یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو عظیم بنانے جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسری تصویر، نفس مطمئنہ، خوبصورت تتلی۔ آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے، خول ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک شاندار آزاد تتلی باہر نکلتی ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نا، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اب کیا ہے؟ اب وہ کیڑا نہیں ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے پروں پر صبر، شکر اور رضا کے رنگ ہیں۔ یعنی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے، پرسنالٹی بدل چکی ہے، اخلاق پاک ہو گیا ہے، گفتگو میں نرمی آ گئی ہے، دل سے نفرت شکوے ختم ہو کے محبت اور سکون نے جنم لے لی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کی زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، لوگوں کی باتیں نہیں آئیں گی، لوگوں کی طنزیہ نظریں نہیں آئیں گی، لیکن آپ کا حال اس تتلی جیسا ہے جو طوفان میں بھی اپنے رنگ نہیں کھوتی۔ یعنی دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہے کہ دنیا کی تنگی اس کو چھو بھی نہیں پاتی۔ اب تتلی کیا کرتی ہے؟ پھولوں کا رس چوستی ہے، ہر طرف خوبصورتی پھیلاتی ہے، اور ایک مطمئن نفس، ایسا اخلاق رکھنے والا انسان اپنا گھر، اپنے بچے اور اپنی سوسائٹی کے لیے وہ تتلی بن جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کی باتوں میں، اس کی آواز میں وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ پتھر دل بھی پگھلنے لگتے ہیں۔ اتنی خوبصورت مثال کے بعد آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم نے اس مٹی میں رینگتے ہوئے کیڑے کو ختم کرنا ہے، اور تزکیہ کی جو ترکیب ہے اس کو شروع کرنا ہے، تکلیف سہنی ہے، اس اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے،
جس کا استقبال فرشتے سلام سے کریں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنا یہ پروسیس سٹارٹ کرنا ہے. اب آپ اس کو ایسے بھی سمجھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا، زندگی نہیں بدل رہی. اب آپ اس کو تصور کریں اس ایک گلاس سے، جو پہلا گلاس ہے جس میں گندگی ہے، پوائزن ہے، ڈرٹ ہے. یہ کیا ہے؟ کالا بدبودار زہریلا پانی. اب یہ پانی کیا ہے؟ یہ ہماری حسد، کینہ، غیبت، لذتیں اور تکبر ہے. اب تصور کریں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس زہریلے کالے پانی والے گلاس میں تھوڑا سا زمزم ڈال دیں یا تھوڑا سا شہد ڈال دیں، تو کیا یہ پینے کے قابل ہو جائے گا؟ کیا آپ اسے شوق سے پی لیں گی؟ ہرگز نہیں. یا میں یوں کہوں کہ اس گندے گلاس میں دنیا کا سب سے مہنگا عطر ڈال دیں، تو کیا آپ اسے سونگھنا پسند کریں گی؟ یقیناً آپ سب کا جواب نہ میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جتنا بھی آپ اس میں پاکیزہ شہد بھی ڈال دیں، لیکن اس گندگی میں گرتے ہی وہ زہر بن جائے گا. اب یہی تزکیہ کا اصل نقطہ ہے. تزکیہ کا پہلا مرحلہ تخلیہ یہی ہے، یعنی اس برتن کو خالی کرنا، صاف کرنا، پیور کرنا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق تو مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کے گلاس سے حسد اور بدگمانی کا زہر نہیں نکالتے. تزکیہ کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گلاس کو الٹا دیں، اس سے گندگی سے خالی کر دیں، اور پھر توبہ کے صابن سے اچھی طرح دھو لیں. کیونکہ جب تک یہ گلاس خالی نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی محبت کی جگہ نہیں بنے گی. اب آپ دیکھیں اس خوبصورت صاف گلاس کو، شفاف اور پاکیزہ، جو کہ آپ کی دوسری تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جب یہ پیور ہو جاتا ہے، نیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر باری آتی ہے تہلیہ کی، یعنی ڈیکوریشن کرنے کی، سجانے کی، زینت کرنے کی. اب اس صاف برتن میں آپ جو بھی نیکی ڈالیں، چاہے وہ آپ آپ کی چھوٹی چھوٹی عبادات ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی آپ کی صدقہ ہی کیوں نہ ہو، خاموشی سے کیا گیا ایک لمحے کا ذکر ہی کیوں نہ ہو، یا کسی کو دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی مٹھاس دکھائے گا. اب یہ دل کا گلاس نیکی کے نور سے بھرنے کے لیے تیار ہے. اور اس گلاس میں جب آپ دیکھیں شہد ہے، جوس ہے، پانی ہے، وہ کتنا پیور اور کتنا صاف لگ رہا ہے کہ فوراً دل چاہتا ہے کہ اس کو ہم پی جائیں. یہی ہے کہ جب اس میں نیکی کا نور ڈالا جاتا ہے، اس میں ایمان کی لذت ڈالی جاتی ہے، تو وہ انسان کو سکون دیتی ہے. اور اسی سکون کے لیے ہم در بدر پھیر رہے ہوتے ہیں. عبادات کے باوجود لذت نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کا برتن گندا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. صفائی یعنی سجاوٹ ایسے نہیں ہو جاتی. جب تک آپ دیکھیں گھر بھی جب تک آپ صاف نہیں کرتے، آپ بڑے بڑے مہنگے جو ڈیکوریشنز ہیں وہ لا کے سارے کارنرز پہ رکھ دیں، لیکن گھر میں جو ہے وہ گند پڑا ہو، ریپرز پڑے ہوں، جگہ جگہ جو ہے وہ ڈسٹ ہو اور چیزیں بکھری ہوں، تو وہ ڈیکوریشن خوبصورت تو نہیں لگے گی. اس لیے پہلے صفائی کرنی ہے، پھر اس کی ڈیکور کرنا ہے. اگر دل صاف ہوگا تو ہی مزہ آئے گا، تو ہی اللہ کا نور اس سے آر پار نظر آئے گا. ہمیں صرف نیکیوں کو جمع نہیں کرنا، بلکہ پہلے اپنے دل کے گلاس سے زہر کو باہر نکالنا ہے. چلیں، یہاں تک ہم نے دیکھا، بہت سی مثالیں دیکھی، اور اب تک ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے تزکیہ کے مفہوم اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیا. اب ہم گفتگو کے دوسرے موڑ کی جانب مڑتے ہیں، جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں تزکیہ نفس اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے. ہم نے قرآن دیکھا، ہم نے حدیث دیکھی، ہم نے اپنی عملی زندگی میں جب قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر تو یہ سب چیزیں مشکل لگتی ہیں. قرآن اور حدیث میں یہ باتیں آسان لگتی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود یہ سمارٹ فون ہمارے نفس کا سب سے بڑا شکاری بن کے سامنے آیا ہے. اب دیکھیں،
اگر ہم پچھلے زمانے میں جائیں تو نفس کو بہکانے کے لیے شیطان کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. گناہ کے جو اڈے ہیں وہ بڑے دور ہوتے تھے، حیا کا پردہ حائل ہوتا تھا. لیکن آج گناہ ہماری جیب میں ہے. آج نفس امارہ کو سرکش کرنے کے لیے کسی بیرونی دعوت کی ضرورت نہیں، صرف ایک انٹرنیٹ کنیکشن کافی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیجیٹل خواہشات کیا ہیں اور یہ کیسے ہمارے تزکیے کے پروسیس کو یا اس سفر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر حسد اور کمتری کا شکار ہونا. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں، سب سے بڑا نفسیاتی اور روحانی مسئلہ یا حملہ کیا ہے کہ فوری فوری لذت کے ہم شکار ہو چکے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیاں تو حسد خود بخود جنم لیتا ہے. اگر کسی کی برانڈیڈ بیگز دیکھیں، کسی کی جولری دیکھیں، کسی کی پرفیکٹ لائف دیکھیں تو حسد پیدا ہوتا ہے. اور جب حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. پھر چاہے وہ قرضے لے، پھر چاہے وہ لوگوں کی جیبیں کاٹے، لیکن وہ پھر نمائش کرنا چاہتا ہے. اور پھر نمائش میں بھی بعض اوقات ایسی نمائش کہ نیکی کی نمائش، ریاکاری کی نمائش، ایسے ایسے اپنے آپ کو شو آف کرنا، جانماز کی پکچرز، سعودیہ جا کے اس کی پکچرز، کیا کیا کچھ، یہ ریاکاری تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، نمائش کی جائے. اور پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ فوری فوری جو ہے ہمیں اس کا ریوارڈ بھی مل جائے. یعنی جیسے ہی ہم نے کچھ کیا ویسے ہی ہمیں اس کا ریوارڈ مل جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر جلد بازی جنم لیتی ہے، فوری خواہش پوری کرنے کی عادت، اور پھر وہ اس کو انسان کو بے صبرا بنا دیتی ہے. وہ انسان سے یہ سب چیزیں چھین لیتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو انسان کا پہلا دشمن ہے ڈیجیٹل خواہشات، جو جنم دیتی ہیں حسد کو اور احساس کمتری کو. اور نیکسٹ جو آتا ہے درجہ وہ آتا ہے دشمن جو ان نفس کا، وہ ہوتا ہے ریاکاری، نمائش. ڈیجیٹل دور نے اسے پرسنل برانڈنگ کا نام دے دیا ہے. پہلے زمانے میں اگر دیکھیں کوئی نیکی کرتا تھا تو اسے چھپاتا تھا تاکہ اخلاص قائم رہے. آج ہم نیکی کرتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ کرتے ہیں. اور پھر لائکس اور کمنٹس کی تعریف سے ہمارا نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا کی فکر ہی نہیں رہتی. یعنی نیت بھی خراب ہو گئی، ریاکاری آ گئی. ہم عبادت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ عبادت کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں دسترخوان پر دعا مانگتے ہوئے ہماری نظر اللہ پر نہیں ہوتی بلکہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کیمرہ کس فوکس سے تصویریں لے رہا ہے، اس کا زاویہ کیا ہے، اس کا ہم کیسے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ نمائش تزکیہ کی جڑ کاٹ دیتی ہے. اور جب تک آپ کی نیکی پبلک رہے گی آپ کی تنہائی پاک نہیں ہوگی. جب تک نفس کا تزکیہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے نفس کو اس ڈیجیٹل ریاکاری سے نکال کر دوبارہ اخلاص کی طرف لانا ہوگا. کیونکہ اسی سے جلد بازی پیدا ہوگی، اسی سے غصے اور حسد کی آگ پیدا ہوگی، اور اسی سے ہم دیکھیں تو یہ ایک وبا کی طرح ہمارے جسم میں پھیل جاتی ہے. پھر ہمیں دوسروں کی فلٹر لگی ہوئی زندگیاں، ان کے کھانے، ان کے سفر کی تصاویر، یہ سب دیکھنے سے ہم کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. اور پھر دو اور بیماریاں جنم لیتی ہے: احساس کمتری، نہ شکراپن، بے صبراپن. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرو، لیکن ہم دوسروں کی زندگیوں میں جھانک جھانک کر اپنے نفس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اور یہ ڈیجیٹل حسد آج کے دور کا یہ زہر ہے. یہ وہ زہر ہے جو خاموشی سے ہماری روح کو مار رہا ہے. اگر ہم تزکیہ چاہتے ہیں، پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کی سکرینوں سے نظر ہٹا کر اپنے دل پر توجہ دینی ہوگی، اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا ہوگا. جی، آگے ہم دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نفس ہمیں کیسے بہکاتا ہے اور دماغی طور پر ہم پر کیا چیزیں بیت رہی ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ کیا ہم اپنی فطرت اور عادات کو بدل سکتے ہیں؟
تو جدید سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی عادات کا مجموعہ ہے، جسے ہم تزکیہ کہتے ہیں، یعنی پرانی بری عادت کو توڑنے اور نئی اچھی عادات کو اپنانے کے لیے انسان کی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسان کام ہے۔ اور یہ نفس جو ہے ایک جانور کی طرح ہوتا ہے جسے سدھایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیں تو یہ تباہ کر دے گا ہمیں، اور اگر ہم اسے عادات کے دائرے یعنی ہیبٹ لوپ کے ذریعے قابو کر لیں تو یہی نفس ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں: پہلا کیو یعنی اشارہ کرنا، دوسرا روٹین یعنی عمل کرنا، اور تیسرا ریوارڈ یعنی انعام۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا نفس کیا آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، بور ہو رہے ہو، موبائل اٹھاؤ، ریلز دیکھو، ویڈیوز دیکھو، دل لگ جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں عمل۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ اٹھاتے ہیں موبائل، ریل دیکھنا شروع کرتے ہیں، اسے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی پریشانی کو بھول جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ریوارڈ ہوتا ہے، انعام بن جاتا ہے۔ اب اس کا آگے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ نفس اس انعام کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو توڑیں، اپنے اس چکر کو توڑ دیں۔ یعنی مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہے، اشارہ تو ملے گا، موبائل کے بجائے آپ کیا کریں؟ ذکر شروع کر دیں، تسبیح اٹھا لیں، نئی روٹین بنائیں۔ شروع شروع میں نفس جو ہے وہ تنگ ہوگا، مزاحمت کرے گا، لیکن جب اسے سجدے میں سکون ملنے لگے گا انعام کی صورت میں، تو وہ موبائل نہیں دیکھے گا، نیکی کا عادی ہونے لگے گا۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو ہم بار بار کرتے ہیں تو ہمارا برین ہمیں اس کام کی اجازت دے دیتا ہے، اس کو وہ آسان لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کو ہم مشکل بنا لیتے ہیں اپنے لیے، وہ کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کی جو عادت بن جاتا ہے، ہیبٹ بن جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ آپ سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو عادت ہے اذکار کرنے کی، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کی زبان جو ہے وہ ہر وقت سروس میں رہے گی، کام کرتی رہے گی۔ اسی لیے بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات کی ریپلیسمنٹ کی جائے۔ چلو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کو کیا کہتی ہے۔ کیونکہ ہم نے ڈیجیٹل دور کے ظاہری فتنوں کی بات کر لی ہے، اب ہم ذرا انسانی جسم کے اندر کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں گناہ یا خواہش کی طرف کھینچتی ہے۔ تو جدید سائنس اس کو کہتی ہے ڈوپامین، یعنی عام زبان میں اسے خوشی کا کیمیکل کہا جائے گا۔ ہمارے دماغ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، مثلا کچھ میٹھا کھانا، کچھ کھٹا کھانا، کوئی تعریفیں سننا، سوشل میڈیا پر کوئی نئی چیز دیکھنا، ریلز دیکھنا، تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین اور سائنس ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جسے قرآن نفس کی لذت کہتا ہے، سائنس اسے ڈوپامین ہائی کہتی ہے۔ تزکیہ نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی چکر ہے۔ جب ہم کسی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، بلکہ مزید کی طلب اور ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ریل دیکھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، دماغ نے ڈوپامین چھوڑا، اب نفس کیا کہتا ہے؟ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی، اب اور سکرول کرو اور کرتے چلے جاؤ، اور پھر سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، آپ کی عبادات متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی حال گناہ کا بھی ہے۔ پہلی بار جھوٹ بولنے پر نفس تھوڑا تھوڑا ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، یعنی وہ خوشی کا، وہ سکون کا جو کیمیکل ہے وہ انسان کو ہیپی موڈ میں لے کے چلا جاتا ہے، تو اگلی بار جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر نفس دراصل ڈوپامین کا قیدی بن جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس
सस्ती लज्जत का आदी ना बनने दें। ये चीप डोपामीन, इससे हम अपने आप को बचाएं। जो इंसान अपने दिमाग के इस केमिकल को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर आप देखें कि साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरी तस्कीन, हमारा नफ्स जो है वो एक बच्चे की मायने मानिद है। इसे अभी और इसी वक्त सब कुछ चाहिए। वो कहता है नमाज बाद में पढ़ लूंगी, क्यों? क्योंकि ये फिल्म चल रही है, आखिरी सीन चल रहा है। अब जवानी है, जवानी की मजे कर लो, तौबा का क्या है, वो तो बाद में कर लेंगे। बुढ़ापे में हमने तस्बीह ही तो करनी है, तौबा ही तो करनी है। तो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फौरी लज्जत जो मिल रही है, इसका तो हम मजा उड़ा लें, इसके तो हम जो है उसकी जो इंजॉयमेंट कर लें। तो तज़किया नफ्स का जो अमल है, दरअसल इस फौरी लज्जत को डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए कुर्बान करने का नाम है, यानी देर पा कामयाबी। कुरान कहता है तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली। साइंस भी यही कहती है। साइंस ये कहती है कि जो लोग अपनी फौरी ख्वाहिशात को रोकना सीख लेते हैं, उनकी विल पावर मजबूत हो जाती है और वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। हमें अपने नफ्स को ये तरबियत देनी है कि वो हर चीज जो फौरी मजा दे वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो अक्सर हमारे लिए जहर कातिल बन जाती है। इसके लिए हम एक मिसाल देखेंगे। साइकोलॉजी में एक बार एक ऐसा तजर्बा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसे कहा जाता है मार्श मेलो टेस्ट। कहते हैं कि कुछ छोटे बच्चों को इकट्ठा किया गया और उन्हें बिठाया गया और उनके सामने मार्श मेलोज रखी गई और उन्हें कहा गया कि अगर आप सब्र करोगे, अगर अभी नहीं खाओगे, कुछ वक्त उन्हें दिया गया, तो उसके बजाय हम तुम्हें एक के बजाय दो देंगे। कुछ ने फौरन खा लिया, सब्र नहीं किया, लेकिन कुछ ने सेल्फ कंट्रोल किया, नफ्स पर काबू पाया, इंतजार किया। और चंद सालों बाद, यानी तहकीकात की गई, दोबारा उन बच्चों की जिंदगियों का जायजा लिया गया, तो हैरत अंगेज इंकिशाफ ये हुआ कि जिन बच्चों ने उस वक्त अपने नफ्स को रोका था वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब थे। उनकी शादियां ज्यादा कामयाब थी, वो ज्यादा अमीर थे, वो किसी किस्म के नशे के आदी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब्त था। ये तजर्बा भी यही सिखा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन की ताकत, जब्त नफ्स, तस्किया नफ्स का पूरा फलसफा ये है कि आर्जी लज्जत को अल्लाह के वादे पर कुर्बान कर दिया जाए। और जो इंसान नो कहना सीख लेता है, वो कायनात को फतह कर सकता है। यानी खुलासा कलाम ये निकला कि तज़किया नफ्स जो है वो एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा एक सफर है, प्रोसेस है। छोटी छोटी आदत से ये शुरू होगा। सबसे पहले अपने नफ्स को पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, और फिर अपनी आदत को चेक करना है। उन आदत को जो जो हमें एक दायरे में कैद कर रही हैं, उनको हमने एक साइड पर करना है। यानी मार्श मेलो टेस्ट की तरह रोजाना छोटे छोटे इम्तिहानात से गुजरना है। ये काम डिले करना है, कुछ देर अपनी लज्जत को रोक के रखना है। क्यों? जब आप अपने नफ्स को थोड़ी देर के लिए ख्वाहिश से रोकते हैं, तो आप दरअसल अपनी रूह को आजाद कर रहे होते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि तज़किया जो है वो एक मुसलसल एक्सरसाइज है। जब नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ ना कहा जाए, तो दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले करता है वो मजबूत हो जाता है। आप देखें, जैसे जिम जाने जाने से इंसानी मसल्स बनते हैं ना, वैसे ही ख्वाहिशात को मारने से रूह के मसल्स बनते हैं। अगर मसलन मिसाल के तौर पर मोबाइल उठाने का दिल चाहे, लेकिन उसके बावजूद नहीं उठाया और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, कुरान उठाया, उसकी चंद आयत पढ़नी शुरू कर दी, तो अपने नफ्स को एक शिकस्त दी। यही छोटी छोटी शिकस्तें एक दिन नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना का सफर तय करती हैं। हमें अपने आप को, अपने जहन को डोपामीन का गुलाम नहीं बनाना, बल्कि उसे अपनी मर्जी से नेकी के कामों में इस्तेमाल करना है। चलें, अब तक हमने तज़किया नफ्स की अहमियत, कुरानी और नबवी तनाजुर और जदीद नफ्सियाती हकाइक पर तफसील से बात कर ली है।
लेकिन याद रखिए, जान लेना काफी नहीं होता कि तज़किया क्या है। हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, और इल्म वो है जो अमल में नजर आए। अब सवाल ये है कि हम इस डिजिटल दौर में, ख्वाहिशात के इस हजूम में, अपने नफ्स को कैसे पाक करें, कैसे तज़किया करें, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। इसके लिए चंद जो सॉल्यूशंस हैं, अमली इकदामात हैं, उनको अगर हम देखें तो आइमा कराम, हमारे असलाफ और जदीद माहिरीन नफ्सियात दोनों ने इस चीज पर यही जोर दिया है कि सबसे पहले सेल्फ ऑडिट यानी मुहासबा, ये सबसे पहला स्टेप होता है, तज़किया का पहला कदम। यानी आप देखें, जिस तरह कोई कामयाब जो ताजिर होता है, हर रोज अपनी दुकान का हिसाब किताब करता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसी तरह जो एक परफेक्ट मोमिन होता है, वो हर रात अपने नफ्स का मुहासबा करता है। बिस्तर पर लेट कर सिर्फ 5 मिनट के लिए ये जरूर सोचे, कितना वक्त आज मैंने मोबाइल पर जाया किया, कितने आज मुझसे गुनाह हुए, आज मैंने अल्लाह के लिए क्या किया गया। जब आप रोजाना अपने नफ्स को कटहरे में खड़ा करेंगे, तो नफ्स को ये एहसास होने लगेगा कि उसको कोई चेकआउट करने वाला है, उससे कोई सवाल जवाब करने वाला है। और ये जो रोजाना का सेल्फ ऑडिट है, आपके नफ्स की सरकशी को तोड़ने के लिए पहला लेकिन सबसे बड़ा हथियार होगा। और उसके बाद दूसरा मरहला आता है मुखालफत नफ्स, इसकी प्रैक्टिस करें, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा नफ्स एक जिद्दी बच्चे की तरह है, हर बात मानते जाएं तो क्या होगा, तबाही होगी। इसकी तरबियत करें, दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसी ख्वाहिशात को रद्द कर दें जो जायज हैं लेकिन अभी जरूरी नहीं है। मसलन वही जिस तरह शुरू में बात की, शॉपिंग करनी है, जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। विंडो शॉपिंग से वो आपकी अपनी जो है बैग शॉपिंग होगी, नहीं वो नहीं कर। आपका दिल चाह रहा है चाय पी जाए, लेकिन नफ्स कहे कि जो है, मसलन मिसाल के तौर पर आप बड़ी अच्छी क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप कहें चले मैं ये उठाती हूँ और जाके किचन में साथ साथ चाय भी बना लेती हूँ, नहीं रुक जाए, आधा घंटे का टाइम दें, रोकें अपने, जायज चीज है, आपका दिल चाह रहा है, कोई हराम चीज नहीं, लेकिन उसको रोक के रखें। फिर देखें, कभी कभी दिल चाह रहा है सोशल मीडिया की ऐप खोल लीजिए, क्योंकि अब तो मैंने नमाज भी पढ़ ली है, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं ये कर सकती हूँ। रुक जाए, नफ्स को जरा 5 मिनट रोक के रखें, उसे कहें नहीं, जरा ये पहले मैं तस्बीह कर लूं एक। अब ये छोटी छोटी जो मुखालफतें होंगी ना, ये आपके इरादे को, आपकी विल पावर को मजबूत करेंगी, इतनी मजबूत कि जब फिर बड़ा गुनाह सामने आएगा, तो नफ्स जो है वो कंट्रोल में आ चुका होगा, उसे नो कहना आता होगा। फिर उसे नेक्स्ट स्टेप आता है सोहबत, माहौल की तब्दीली, ऐसे लोगों के साथ जो आपकी इस्लाह की तरफ आप माइल करें। मसलन आपने मशहूर हदीस का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो उसको जहन में रखें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हर वक्त दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया परस्त हैं, फैशन, गुनाहों की बातें, उसकी गिबतें, तो आपका नफ्स कभी पाक नहीं होगा। ऐसे माहौल को अपनाएं जहां पर अल्लाह की याद दिलाई जाए। तस्किया के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। आज के दौर में डिजिटल सोहबत भी बहुत अहम है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें, उन तमाम लोगों और तमाम पेजेस को अनफॉलो कर दें जो आपके अंदर हसद, नाशुक्री या गुनाह की रगबत पैदा करते हैं। क्योंकि हम जाहिरी तौर पर अगर ऐसे लोगों के साथ मजालिस में नहीं बैठे, लेकिन सोशल मीडिया में हम ऐसा कुछ ही देख रहे होते हैं। लोगों की चीजें देख के, ब्रांड्स के चक्कर में हमारे अंदर हसद और नाशुक्री के जज्बात पैदा होते हैं। अपने फीड को पाक करें ताकि आपकी नजर वही देखे जो आपके नफ्स को सुकून दे, बेचैनी को जन्म ही ना लेने दें। फिर आप देखें, दुआ, दुआ की बड़ी कसरत करें। ये दुआ ऑलरेडी बहुत खूबसूरती से इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाली वल अहवा। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ बुरे इखलाक, अमाल और ख्वाहिशात से। और इसका पूरा जो हमने स्टेप बताया था कि जो ख्वाहिशात हैं वो जब दिल में जन्म लेती हैं, आपके इखलाक बिगड़ते हैं और फिर आपके मामलात खराब होते हैं। तो ये कभी आपको मौका मिले तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह। आगे देखें, इसके लिए मजीद जो अमली इकदामात हैं, एक्शन पॉइंट्स हैं, क्योंकि
तज़किया नफ्स के तमाम मराहिल जब तय कर लिए जाएं तो सबसे मेन काम तो यही होता है कि उनमें फौरी एक्शन क्या लिया जाए, यानी आपकी आदत में क्या चीज शामिल हो जाए। तो हमारे वजूद में ऐसी 5 कैफियत पैदा होनी चाहिए जो इस बात की अलामत है कि हमारा तज़किया का प्रोसेस चल चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अगर ये 5 चीजें हमारी जिंदगी में आ गई तो समझें कि हम मंजिल के करीब आ गए। और ये 5 सतून क्या है? पहला है जिक्र, फिर है इखलास, फिर तौबा, फिर सादगी, और एक आजिजी भी है, इसमें ऐड कर लीजिएगा। चले पहली चीज को देखें, जिक्र। अब जिक्र का मकसद या जिक्र का मतलब सिर्फ तस्बीह करना नहीं होता। इस पर भी काफी डिटेल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि जिक्र जो होता है वो दिल से पैदा होता है, याद इलाही, यानी आपका दिल हाजिर हो, आप जो बोल रहे हैं आपके दिल दिल उसकी गवाही दे रहा हो, और आपके जज्बात, आपकी आंखें, आपका दिमाग, ये सब इसमें शामिल हो। अब देखें, जब नफ्स पाक होता है ना तो जुबान और दिल अल्लाह की याद से तर रहने लगते हैं। और जिक्र वो ढाल है जो नफ्स के हमलों को रोकती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब तक दिल अल्लाह की याद से खाली रहता है, नफ्स इसमें दुनिया का कचरा भरता रहता है। लेकिन जब जिक्र की रोशनी आती है तो नफ्स की अंधेरियां छट जाती हैं। आपका उठना बैठना, चलना फिरना जब अल्लाह की याद में ढल जाता है ना, तब समझ लें कि तस्किया का असर, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और उसके जो है इफेक्ट्स जाहिर होना शुरू हो गए। फिर दूसरी खास चीज है इखलास, यानी दिखावे और रिया से बचना और अपनी नियत नियत को प्योर कर लेना। इसके लिए एक दुआ भी है जो कसरत से पढ़ने की अपनी आदत बनाए, अल्लाहुम्मा अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। यानी अल्लाह मेरे हर अमल को अपने लिए खालिस कर ले। ये आपकी जुबानों पर, चाहे अरेबिक में नहीं तो उर्दू में, अपनी नियतों को खालिस कर ली। क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है कि रियाकारी और दिखावा नफ्स की सबसे बड़ी खुराक है। इखलास इस खुराक को काट देता है। जब आपके अंदर इखलास आ जाता है तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या बुराई। क्यों? क्योंकि आपका मामला तो डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला से होता है। इसी की वजह से बड़ी नेकी भी नफ्स की जो है वो आपकी परवरिश कर सकती है। यानी अगर आपके अंदर इखलास नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इखलास के साथ एक छोटा सा अमल भी नफ्स को कुचल कर रूह को बुलंदी अता कर देता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर तीसरी अहम जो सिफ्त है वो है तौबा करते रहना। तौबा को अगर हम देखें तो गुनाह के बाद फौरन वापस आना। इंसान जो है वो गुनाह का पुतला है। नफ्स कभी ना कभी हमें बहकाता है, लेकिन तौबा वो ताकत है, तौबा वो कुवत है जो नफ्स की इस कामयाबी को नाकामी में बदल देती है। जब भी कोई गलती हो, चाहे जुबान की फिसलन हो, चाहे दिल में आने वाला कोई बुरा ख्याल हो, फौरन फौरन के फौरन अल्लाह के हुजूर झुक जाए। और तौबा का मतलब ये है कि आप अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मैं इस रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी, मुझे वापस अपनी पनाह में ले ले। यानी ये ना हो कि ये रास्ता मेरा मुस्तकिल रास्ता बन जाए। और ये एहसास नदामत आपके नफ्स को दोबारा पाक कर देता है। याद रखिए, तौबा तस्किया के सफर का रीसेट बटन है। ये वो साबुन है जो गुनाह की कालक को दिल के गिलास पर जमने नहीं देता। पीछे हमने ग्लास की मिसाल अच्छे तरीके से देखी हुई है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो दिल पर स्याह धब्बे पड़ते चले जाएंगे। और उस मशहूर हदीस को याद रखिए कि जब दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, एक गुनाह एक नुक्ता, और वो करते करते पूरा दिल स्याह हो जाता है, फिर कुछ भी असर नहीं होता। फिर नेकी का नूर ये सब असर करना ही छोड़ देता है। इसलिए रोजाना अपनी रोजाना दिन के इख्तिताम पर सच्ची तौबा करें। क्यों? ताकि आपका नफ्स हमेशा ताजा दम रहे, हमेशा उसको प्यूरिफिकेशन होती रहे। और फिर चौथी चीज है सादगी। ये बड़ी खूबसूरत सिफ्त है। नफ्से अमारा जो है हमेशा जेबो जीनत, नुमाइश, रियाकारी, इसराफ, फजूल खर्ची की तरफ खींचता है। और सादगी का मतलब यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को गैर जरूरी बोझ से आजाद कर ले। जितना हम दुनियावी नुमाइश और पेचीदगियों में पड़ते हैं, नफ्स उतना ही सरकश होता चला जाता है। और सादगी आपके नफ्स को कनात सिखाती है। जब इंसान सादगी इख्तियार करता है तो उसे हसद और कंपैरिजन से निजात मिल जाती है।
اور پھر سادگی صرف لباس یا آپ کے کھانے پینے تک نہیں ہے، بلکہ آپ کی سوچ، آپ کے لائف سٹائل میں ہونی چاہیے، تاکہ نفس کو دنیا کی رنگینیوں سے بہکایا نہ جا سکے۔ اور پھر سب سے آخری اور سب سے خوبصورت صرف جو یہاں پر ریٹن فارم میں نہیں ہے، لیکن وہ ہے عاجزی۔ تزکیہ نفس کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے۔ جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر سے میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور عاجزی کیا ہے؟ کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں۔ جیسے جیسے نفس صاف ہوتا ہے نا، انسان کو اپنے اندر ہی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ اس کی نظر دوسروں کی خامیوں کے بجائے ان کی خوبیوں پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے قریب وہی ہے جو زمین پر عاجزی سے چلتا ہے۔ عباد الرحمان کی صفات میں جو پہلی صفت ہے وہ بھی تو یہی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اگر آپ کے علم یا آپ کی نیکی نے آپ کے اندر غرور پیدا کیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ نفس نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ عاجزی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بس اب یاد رکھیے کہ فوری طور پر جو آپ نے اپنی روزانہ کی عادات بنانی ہے، جو امپلیمنٹیشن لینی ہے، جو ایکشن پوائنٹس کرنے ہیں، وہ یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہونی ضروری ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا محاسبہ، مخالفت اور جو سب چیزیں، وہ تو آپ کی روٹین میں ہوں گی، وہ آپ کو ہر ہر سٹیپ پہ یاد کر رکھنی ہے، لیکن یہ تو آپ کی زندگی میں لازمی ہو، یوں سمجھے یہ پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے نفس کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ آخر میں اپنی بات کو اس دعا پر ہی ختم کروں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، تزکیہ نفس کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے جو موت تک جاری رہے گا۔ کبھی آپ جیتیں گے، کبھی نفس جیتے گا، لیکن ہارنا نہیں ہے۔ ہارنا ہارنا تب ہوگا جب آپ گناہ کر کے توبہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو گناہ ہوں گے، توبہ کرتے رہیں، کوشش کرنا جو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اس نے نفس مطمئنہ کی بشارت دی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔